جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد لوگوں نے کچھ اس کے دوسرے مفہوم کو نکالنے لگے کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ بس تم اپنے ہی اعمال کے اندر مصروف ہو جاؤ، خود ہی اچھے کام کرو، دوسروں کو اچھی ترغیب نہ دو. جیسے دوسرا ایک حکم ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اچھے کاموں کی طرف
तुम जो है लोगों को तरगीब दो, नेकियों की तरफ बुलाओ, और जहाँ पर अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी होती हो तो हस्ब ममदूद कोशिश करो कि तुम उसको रोके। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये सुना तो आपने फरमाया कि तुम गलत फहमी में मत रहना, कि तुम अपनी जितनी भी नेकियां कर सकते हैं, सीधी राह पर चल सकते हैं, चलते भी जाओ, और दूसरे अगरचे कोई गलत राह पर चलता हो या जो गुनाह की तरफ या बुराई करता हो तो उसको रोक दो। अगर तुम नहीं रोकेंगे तो उसके गुनाह का अज़ाब तुमको भी होगा। ये जो है कुरान क्या है तो उसका मतलब है। अब आइए आज जो है अपनी नशिस्त के बारे में, जामिया मस्जिद आलिया गनफौली में ये हमारी नशिस्त 18 अगस्त को मुनक़िद हो रही है, और ये इक़बाल शनासी की 1040वीं नशिस्त है, जिसको हमारे जानिब छाने मुक़म्मल रऊफ़ खैर साहब खातिब करेंगे। ये डॉक्टर हैं, तहक़ीक़ रिसर्च आपका जो है मैदान है, आप हमेशा जो है रिसर्च करते रहते हैं, तहक़ीक़ करते रहते हैं अदबी मालूमात की। हैदराबाद की तहज़ीबी सखावती अंजुमनों में आपका बड़ा दखल है। आप मुशायरों में न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में बुलाए जाते हैं, और बैरून मुल्क जो है आपकी रसाई है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो मैदान है रिसर्च का, आज का भी जो उन्वान आपने जो दिया है कि इक़बाल, फ़लसफ़े इक़बाल और जो है आपके कलर भी, ये भी चौंका देने वाला उन्वान है कि जो है वो तहक़ीक़ क्योंकि इनका मरकज़ है, लिहाजा वो तहक़ीक़ाती तौर पर है, तो उसके बारे में वो मज़ीद जो है आपको मालूमात फ़राहम करेंगे इंशाअल्लाह। आपसे गुज़ारिश है कि शुक्रिया। रब्बिशरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात मोहतरम, जैसा कि ऐलान किया गया है, आज का मेरा मौजूद है इक़बाल और प्रोफेसर साबिर कनूरी। बहुत मुमकिन है हैदराबाद के बाद हज़रात साबिर कनूरी साहब से अच्छी तरह वाक़िफ़ ना होंगे। इक़बाल और साबिर कनूरी में जो रब्त है, मैं कोशिश करूँगा कि उस ताल्लुक़ से कुछ रोशनी डालूँ। इक़बाल के चाहने वाले तो सारी दुनिया में फैले हैं, क्या हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, उर्दू, बल्कि ईरान के इनकलाब में भी कहा जाता है कि इक़बाल के फ़िक्र व फ़हम का बड़ा अमल दखल रहा है। साबिर कनूरी साहब के बारे में हल्के आसाता मैं पेश करूँगा। ये साबिर कनूरी साहब का इंतख़ाब मैंने क्यों किया? इन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं इक़बाल के ताल्लुक़ से। तो एक दो कारनामों की इजमाली तौर पर उनका इजमाली तौर पर मैं जिक्र करूँगा। पाकिस्तान में तो ये बहुत मारूफ है, बहुत जानी पहचानी शख्सियत है। हिंदुस्तान में मुमकिन है कुछ लोग जानते हो, मगर बेशतर हल्का इनसे ज़्यादा वाक़िफ़ नहीं। मेरे इनसे मेरी दिलचस्प जो सामान है वो बड़ा दिलचस्प है, मैं वो पेश करता हूँ। साबिर कनूरी साहब पाकिस्तान के माहिरीन इक़बालियत में शुमार होता है। माहिरीन इक़बालियत में से एक साबिर कनूरी भी बहुत है, उसमें एक ये सदर शोबे उर्दू पेशावर यूनिवर्सिटी है, पेशावर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में सदर शोबे उर्दू से। और मैंने जो कारनामे अंजाम किए उसमें से मैं जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा काम का है, काफ़ी इल्मी तहक़ीक़ी काम है उनका। मैं कुछ अर्ज़ करूँगा।
یہ علامہ اقبال کا جو متداول کلام ہے، متداول باقی میرا والد ضرب قریب ارمانے یا اردو کا، جہاں تک اردو کا معاملہ ہے، تو اس میں تو اقبال کی وہ نظمیں، وہ غزلیں، وہ خطات وغیرہ ہیں جو آپ کے ہمارے مطالعے میں آئی ہیں. یہ متداول کلام کہلاتا ہے جیسا کہ آپ پتا ہے. لیکن اقبال نے ایک کام یہ بھی کیا کہ اپنی بہت ساری نظمیں، غزلیں، خطات اور کچھ اشعار مطلوب کر رد کر دیا. اس کو اپنے اس یہ جو مجموعے آپ پڑھتے ہیں اس میں شامل نہیں ہے. تو صادق دہلوی صاحب نے یہ کام کیا کہ اقبال نے جو کلام رد کیا، کیوں رد کیا؟ آخر اقبال کی فکر ہی کا نتیجہ تھا. کلام وہ نظمیں، وہ غزلیں، وہ خطات، یہ ساری چیزیں جمع کی. بہت بڑا یہ بھی ہے نا کہ اقبال کی فکر تک پہنچنے کا ایک ذریعہ وہ بھی ہے. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آخر اقبال نے ان کو رد کیوں کیا. تو جو چیزیں جو صادق دہلوی صاحب نے وہ رد کرتا کلام جمع کیا اور باقیات شعر اقبال تحقیقی و تنقیدی مطالعہ، اس باقیات شعر اقبال تحقیقی و تنقیدی مطالعہ، اس عنوان سے انہوں نے ایک بڑا بھرپور مقالہ لکھا جس پر ان کو 1983 میں PhD کی ڈگری دی. ڈاکٹریٹ ان کی جو ڈاکٹریٹ ہے اسی موضوع پر ہے. باقیات شعر اقبال تحقیقی و تنقیدی مطالعہ، یہ 1983 میں ان کو PhD کی ڈگری دی. اور یہ جب وہ تحقیق کر رہے تھے کہ اقبال نے کون سی نظمیں رد کر دی، نظموں کے بہت سے اشعار رکھے، کس طرح تبدیلی کی لائی، بعض الفاظ بدل دیے اقبال نے بات. لیکن کوئی بھی شاعر ادیب ہو وہ اپنے فکر و فن کو مانچتا رہتا ہے، اس میں رد و بدل کرتا رہتا ہے تاوقت کہ وہ بہتر سے بہتر صورت اختیار نہ کرتا ہے. ایک ہمارا شعر مسئلہ ہے کہ شعر کہنا بہت آسان ہے، شعر کہنا بہت آسان ہے. میں 5 سال میں نظر کہہ کے رکھ سکتا ہوں، مگر مضمون لکھنے کے لیے 2 دن لگتے. تو مگر مصرع کہنا، شعر کہنا آسان ہے، مصرع کہنا مشکل ہے. آپ لکھ کیسے؟ مصرع کہنے کے لیے بہت غور و فکر کی ضرورت ہے. شعر قافیہ لگی جمع کے شعر کہنا بڑا آسان ہے. تو ہم نے کہا تھا کسی زمانے میں بہت پرانی مدد ہے، شعر کہنا اگر آ جائے تو مصرع کہنا، شعر کہنا اگر آ جائے تو مصرع کہنا آتے آتے تمہیں آ جائے گا مطلع کہنا، آتے آتے تمہیں آ جائے گا مطلع کہنا. شعر کہنا اگر آ جائے تو مصرع کہنا آتے آتے تمہیں آ جائے گا مطلع کہنا. بہت سارے شاعر شعر کہتے ہیں پر مصرع بہت کم ہو جاتا ہے. مصرع بہت اہم. دیکھیے بعض اشعار کے صرف مصرع ایک مصرع مشکل ہے، ایک ہی مصرع. وہ دل ہوا ہوئے تھے پسینہ گلاب، جتنا پسینہ گلاب تھا کیسا مصرع. قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، اس کا تو پہلا مصرع کسی کو یاد نہیں رہتا، مگر خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، یہ مشہور. بہت سارے ایسے اشعار ہیں جن کا ایک ایک مصرع بہت مشہور ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اقبال نے اپنے اشعار، اپنے الفاظ کو رد و بدل کرنے کی کوشش کی، وہ انہوں نے بھی کی اور بہت سارے الفاظ بدلے اور بہتر سے بہتر صورت اختیار کس طرح ہوئی ہے تو اس کا پتہ ہو جاتا ہے. تو یہ صادق دہلوی صاحب نے یہ سب تحقیق کر کے وہ ساری چیزیں جمع کی اور بعض نظموں اقبال نے رد کر اپنے کلام میں جو متداول کلام ہے ان مجموعوں میں وہ نظمیں رکھی ہی نہیں. لیکن اس کا اندازہ تو ہوتا ہے نا کہ اقبال نے یہ ساری چیزیں کہی ہیں. اچھا وہ کیوں چھوڑی وہ میں آگے بتاؤں. تو اقبال کے بیان اور اقبال کے مسودوں کی تلاش کے دوران ایک انکشاف یہ بھی ہوا کہ علامہ اقبال ایکس شاعر
ایکس شاعر کے نام سے کچھ نظمیں لکھ کر اخبارات میں لکھا کرتے تھے. ایکس شاعر، ایکس نامعلوم کے لیے استعمال کیا جاتا نا، عربی کی وہ ریاضی میں بھی استعمال کیا جاتا ایکس، تو اس کی قیمت نکالی جاتی ہے. تو بہرحال ایکس شاعر کے نام سے اقبال نظمیں لکھا کرتے تھے. تو اقبال کی لکھی ہوئی ایسی 12 نظمیں بھی صابر بلوچی صاحب کے ہاتھ لگی اور انہوں نے ان نظموں کو شائع کیا. 12 نظمیں بھی انہوں نے اپنے مقالے میں شائع کی. یہ جو اقبال کا پہلا مجموعہ کیا کیسے تبدیلیاں آتی. اقبال چاہتے تھے کہ اپنا کلام خود شائع کرے. ظاہر ہے کوئی شاعر یہ چاہتا تھا کہ میں اپنا کلام اپنا خود ہی شائع کرنا چاہتا، ہر شاعر ایسا نہیں چاہتا. تو اقبال کا جو پہلا مجموعہ کلام اردو کا ہے باغ درا 1924 میں شائع ہوا. 1924 میں منظر عام پر آیا باغ درا. لیکن اس سے پہلے، اس سے چند ماہ پیش اپنے حیدرآباد کے مولوی عبدالرزاق صاحب نے 220 صفحات پر مشتمل اقبال کا ایک کلیات اقبال شائع کر دیا. اس میں 136 صفحے کا دیباچوں کے لکھا. اقبال سے بڑی عقیدت تھی اور ان کا کلام جو مفصل میں چھپتا تھا، دیگر رسائل وغیرہ میں چھپتا تھا، وہاں سے لے کے سب جمع کر کے انہوں نے 220 صفحات کی کلیات اقبال شائع کر دی. عقیدت مولوی عبدالرزاق کو اقبال سے بڑی عقیدت تھی، انہوں نے شائع کر دی. مگر اقبال کو یہ چیز پسند نہیں آئی، یہ حرکت پسند نہیں آئی. انہوں نے کہا میں اپنے کلام کو ماننے والا ہوں، کچھ مصرے بدلنے والا ہوں، کچھ نظمیں رد کرنے والا ہوں، یہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو پھر تصویرہ یہ ہوا کہ جو کچھ بک گیا باقی جو نسخے بچ گئے تھے وہ اقبال کے حوالے کر دیا جائے اور ان کو دوبارہ کہیں شائع نہ کیا جائے اور کہیں بیچا نہ جائے. اور ایک صاحب تھے احمد دین صاحب. احمد دین 1924 میں باغ درا چھپا تھا نا، تو 1923 میں احمد دین صاحب وہ بھی ہمارے حیدرآباد میں، انہوں نے بھی حیدرآباد سے اقبال کتاب کا نام ہے اقبال، اس میں انہوں نے بھی اقبال کی نظمیں غزلیں غزات وغیرہ سب شائع کر دی. تو اقبال یہ خفا ہوئے اس وقت. تو یہ تو عقیدت سے تو اقبال ناراض ہو گیا. انہوں نے کہا کہ آپ کیا ضرورت ہے آپ کو اپنا میرے علم و ابتدا کے بغیر آپ میری کتاب کیسے شائع کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہے انہوں نے سارے مجموعے ڈھیر کے ڈھیر لگا کر اس کو آگ لگا دی، نظر آتش کر دی پورے. مگر پھر بھی اتفاق سے 2-4 نسخے بچ گئے تھے، جس میں سے ایک نسخہ پاکستان کے مشفق خواجہ صاحب کو ملا. تو انہوں نے 1979 میں وہ ایک مجموعہ پھر شائع کر دیا اقبال کا، وہ جو احمد دین نے مرتب کیا تھا. تو یہ عقیدت کا معاملہ ہے. اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، صابر بلوچی صاحب نے یہ بتایا کہ اقبال نے اپنی بات چیزیں رد کر دی تھی، اور جب مولوی عبدالرزاق صاحب نے یا احمد دین صاحب نے ان کے علم و اطلاع کے بغیر عقیدتاً یہ جو چیزیں چھاپی تو اقبال ناراض ہو گئے، کیونکہ وہ تبدیلی کے بعد اپنے طور پر شائع کرنا چاہتے ہیں. اب بڑے اہتمام سے شائع کیا اقبال نے، آدھا تو اس کی کتابت بڑے اہتمام سے کی گئی اور اس کو بڑی تختی پر شائع کیا گیا. مگر دیکھیے عزیز احمد ہمارے حیدرآباد کے بہت بڑے پروفیسر عزیز احمد عثمانیہ یونیورسٹی میں انگریزی کے لیکچرر تھے اور پرنسس درِ شہوار کے پرائیویٹ سیکرٹری بھی رہے وہ. اور حضور نظام اتنا بڑا قابل آدمی، اسی بات سے تو حضور نظام نے اپنی بہو کا ان کو پرائیویٹ سیکرٹری بنوا دیا. تو یہ اتنے بڑے قابل آدمی سے سب سے پہلے عزیز احمد کا انتقال ہوا 16 دسمبر 1978. یہ خاص طور پر 1978 یاد رکھیں. تو انہوں نے یہ جو باغ درا میں جو نظمیں وغیرہ نہیں ہیں، انہوں نے بھی تحریر کر کے کچھ نظموں کی نشاندہی کی. جیسے عزیز احمد نے جو نظمیں تلاش کی تو ان کے ہاتھ لگی تھی کنج تنہائی، دنیا، مفلسی، نوائے غم. یہ ان عنوانات کے تحت اقبال نے جو نظمیں لکھی تھیں وہ عزیز احمد کو ملی. یہ نظمیں وہ ہیں جو باغ درا میں شامل نہیں ہیں، اقبال کے کسی مجموعے میں شامل نہیں ہیں. تو عزیز احمد نے بھی یہ کام کیا 1978 سے پہلے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ
اقبال نئی تشکیل عزیز احمد کی جو کتاب ہے اقبال سے متعلق وہ 1947 میں شائع ہوئی ہے. 1947 میں ابھی جو حیدرآباد سے شائع ہوئے بھی حیدرآباد میں تھے. 1948 میں وہ پاکستان چلے گئے. تو 1947 کی تحقیق کے مطابق یہ ساری چیزیں یہ صابر قلوری یا گیان چند جن کا بھی ذکر میں آگے کروں گا. یہ لوگ بعد کے ہو گئے اور ان لوگوں نے عزیز احمد کا کبھی ذکر نہیں کیا. اس کا مجھے افسوس ہوتا ہے. ہمارے حیدرآباد کا اتنا بڑا آدمی ہے, اس نے تحقیق کی. اقبال نئی تشکیل کی 440 صفحات کی بے پناہ کتاب ہے اقبال سے متعلق. اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. اور گیان چند جن کی کتاب کو 2005 میں 1988 میں ہے. اور یہ ہمارے صابر قلوری صاحب کی تحقیق اس کا جو ایڈیشن ہمارے ہاتھ لگا وہ 2005 کا ہے. تو ان لوگوں سے بہت پہلے عزیز احمد نے اس کام کیا ہے. اچھا, ایک یہ صابر قلوری نے جو نظمیں اقبال نے رد کی تھی ان کے وجوہات کی تلاش کی ہے. لیکن یہ جو باقیہ کے شعر اقبال ہے وہ ان کے مطلوب کلام سے جو مجموعہ شائع ہوا ہے, اس میں وہ نہیں ہے جو ہمارے مطالعے میں. ان کا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے تحقیقی و تنقیدی, تو وہ اس میں انہوں نے اس کے اسباب بتائے ہیں. لیکن وہ مقالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا. اس بات پہ انہوں نے کیا وجوہات بتائے وہ ہم, لیکن عزیز احمد نے جو وجوہات بتائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو عزیز احمد نے کہا کہ ایسی نظمیں مذہب یا ملی تصور سے براہ راست جن کا جن میں تضاد پیدا ہوتا ہے, ایسی نظمیں جہاں مذہب یا ملی تصور سے براہ راست تضاد پیدا ہوتا ہے, ایسی نظمیں اقبال نے اپنے مجموعے سے نکالی. باقی ذرا شاعر ہو. اور کچھ نظمیں زبان و بیان کی درستی کے خلاف. بھائی دیکھیے ہوتا ہے ابتدا میں ایک مصرع شاعر کہہ دیتا ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس مصرے میں شور ہے, چلو یہ نکالو, شعر نکالو, خطا نکالو, نظم نکالو, غزل نکالو. تو زبان و بیان کی درستی کے خیال سے بھی اقبال نے بعد نظمیں غزلیں خطا وغیرہ ہٹا دی. دو وجوہات ہوئی. ایک تو مذہب یا ملت سے ٹکراؤ جس میں تضاد جس میں ہے وہ نکال دی, اور زبان و بیان کی درستی کے خیال سے بھی نکال دی. تیسری بات, اقبال نے کچھ عمرہ کے قصیدے بھی لکھے تھے نا. قصیدے جیسے کشن پرشاد کا قصیدہ اور علی امام کا قصیدہ, خود ہمارے نظام کا میر عثمان علی خان نظام کا قصیدہ, یہ سب اقبال نے سب قصائد اپنے مجموعوں سے ہٹا دیے, ان کے مجموعے میں شامل نہیں. کیوں کہ اقبال نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی قسم کے درباری قصیدہ کو کی طرح ان کا امیج بنے وہ. تو یہ تین وجوہات کی بنا پر اقبال نے اپنے کلام میں سے بہت ساری چیزیں رد کر دی, مطلوب کر دی. یہ عزیز احمد کی تحقیق کے بتا. اب وہ صابر قلوری نے کیا تھا وجوہات پیش کیے, وہ جب ان کا مقالہ ہماری نظر سے گزرے گا تو ہم کبھی بتائیں گے. اچھا, یہ گیان چند جین نے بھی اقبال سے متعلق ایک بڑی اچھی کتاب, یہ ہمارے عبد الصمد خان صاحب حیدرآباد کے بہت اردو کے عاشق سمجھیے, چاہنے والے سمجھیے, ایسی نایاب کتابیں, نایاب رسائل, قدیم سے قدیم, جدید سے جدید, ہر چیز ان کے مجموعے ان کے کتب خانے میں موجود ہوتے ہیں. وہ ریسرچ سنٹ ہے. تو اس میں ایسا ایک مجموعہ نکلا اقبال کا جو اقبال کی نظمیں, غزلیں, مطلوب کلام سب اس میں شامل ہیں. تاریخی خطات جو اقبال نے لکھے وہ سب ایسا سب کو. گیان چند جین سے کہا گیا کہ بھائی آپ اس کو ترتیب دے دیں. تو گیان چند جین کے لیے تو ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہوئی ہے. بڑا زبردست کارنامہ ان کے اکاؤنٹ میں جب آنے والا ہے نا, تو انہوں نے کتاب چھاپی, اس کا نام تھا ابتدائی کلام اقبال بترتیب بہوسال. بڑے ترتیب کے ساتھ کے ابتدا میں کون سا تھا 1901 میں کیا, 2002 میں کیا, 1903 میں کیا 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 کلام اقبال نے نکالا. ایسے تاریخی ترتیب سے انہوں نے مجموعہ ترتیب دیا. اس میں مطلوب کلام بھی ہے, مطلوب کلام بھی ہے بڑے. اور مطلوب کلام کی وجہ سے وہ اقبال کچھ سمجھ میں بھی آتے ہیں. بھائی ہے, بھائی اقبال نے لکھا ہے, لکھا تو ہے
اقبال نے لکھا، کوئی اور نے لکھا ہے، کوئی وجہ ہے جو انہوں نے یہ چھوڑ دیا۔ اور بات چیزیں ایسی بھی ہیں کہ اسی کے ہم خیال بات چیزیں اور بھی تھیں، تو جب ایک چیز آ گئی ہے تو پھر کیوں اس کو دوبارہ اسی قسم کی کوئی نہ کیوں تو شامل کی؟ جیسا میں مثال کے طور پہ ایک بات بتاتا ہوں، نظام الدین اولیاء سے اقبال کو بڑی عقیدت تھی، تو وہ جب یورپ کے دورے پر جا رہے تھے تو انہوں نے ایک نظم لکھی تھی ابتدائے مسافر، جو باقی ذرا میں شامل ہے۔ تو وہ باقی ذرا کی جو نظم ہے وہ یہی ہے کہ نظام الدین اولیاء صاحب، میں تو یورپ کو چلے جا رہا ہوں، میرا بھائی ایک ہے، لوگوں کا ایک بھائی تھا جو جس کے پیسے پہ وہ یورپ کا سفر کر رہے تھے، بڑا بھائی عطا محمد اس کا نام تھا، تو اس نے فنڈنگ کی تھی تو وہ یورپ کا، تو مگر وہ بیچارہ کیا ہوا تھا، کچھ برٹش گورنمنٹ میں اوورسیئر تھا، وہ کچھ پکڑا گیا، کچھ ماخوذ ہو گیا، تو فوجداری مقدمہ اس پر دائر ہو گیا، تو اس کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ تو اپنے اخبار جا رہے تھے، اب یہ اس کو سسپینڈ پڑا ہوا ہے، تو اب وہ نظام الدین اولیاء کے حوالے کر کے گئے کہ سرکار آپ ذرا ان کا خیال رکھیے، میں تو جا رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ نے کے حوالے نہیں کرے، نظام الدین اولیاء کے حوالے کرے، کہہ کے ذرا آپ اس کا خیال رکھو، میرے بھائی ہیں، میں تو جا رہا ہوں۔ وہ پوری نظم آپ پڑھ لیں گے۔ تو اسی انداز کی، اسی خیال کی ایک نظم برگے گل بھی ہے اقبال، برگے گل میں بھی وہی کچھ ہے جو ابتدائے مسافر، اسی بات سے اقبال نے وہ برگے گل ہٹا ہے۔ اب کیا ضرورت ہے ایک ہی ٹائپ کی، ایک ہی تیار کی نظمیں، دو نظمیں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس پہ ابتدائے مسافر ایک ہی نظم سے کام چل رہا ہے، نظام الدین اولیاء اگر کوئی سن لے تو کافی ہے، پھر بار بار دوسری نظم کیوں؟ تو اس طرح ہم نے وہ نظم ہٹا دی تھی۔ تو بہرحال ایک مثال کے طور پر میں نے ایسی اور بھی نظمیں ہیں، مگر بعض نظمیں اس کے باوجود اقبال نے رکھی ہے، جیسے ڈیش 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 دل فلاں کی گود میں بلی کو دیکھ کر، ایک نظم ہے نا، اب ایک نظم ہے، اب مگر ایک بات ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جرمن خاتون ایک تھی، گوٹسمان اس کی ایک سہیلی تھی، تو اس کی گود میں بلی دیکھ کے اب اقبال معاف کرنا کہ ہم لوگ کسی شخصیت سے بڑے متاثر ہوتے ہیں تو اس کو رحمت اللہ علیہ کی کھوٹی پہ ڈال دیں۔ انسان ہے بھائی، انسان ہے، عاشق مزاج سے شاعر سے، اور شاعر عاشق مزاج ہوتا ہے، کیا وہ اقبال ہو چاہے کوئی ہو۔ اب تو بلی فلاں کی گود میں بلی دیکھا ایسی نظمیں بھی ہیں اقبال کے بھی موجود ہیں۔ تو یہ تو گیان چند جن نے بھی مطلوب جو نظمیں ہیں جمع کی، لیکن یہ وجوہات نہیں پڑی، باقیات یہ جو باقیات شعر اقبال ہے صابر قدرتی صاحب نے، انہوں نے بھی وہ مطلوب نظمیں جمع کی ہیں، اچھی ہے۔ اچھا یہ ایک جیسے اقبال کے اقبال نے ایک دو چیزیں چھوڑی، ایک شعر میں اقبال کا پڑھتا ہوں، ہمیشہ ورد زبان ہے علی کا نام اقبال، ہمیشہ ورد زبان ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے۔ یہ اقبال کا شعر ہے۔ اب اقبال کی ابتدائی دیکھ، اب اصل میں اقبال کے جو ابتدائی استاد تھے وہ میر حسن تھے، اور میر حسن شیعہ تھے، تو میر حسن شیعہ استاد کے ساتھ جو ان کو استفادہ کرنے کا موقع ملا تو اس میں تھوڑی بہت آ گئی، بھائی استاد کا اثر تو کچھ نہ کچھ تو اقبال پر بھی یہ اثر تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیشہ ورد زباں رکھ علی کا نام اقبال، ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے۔ اب نگینہ جو ہے نا، ہیرے کو بھی نگینہ ہی کہتے ہیں نا، ہیرا بھی ہے، مگر ہیرے کو اگر آپ اس سے پیار بجھانے چاہیں تو بہت واقع ہو جائے ہے نا۔ چودھری کے چاند میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواب صاحب نے ہیرا چاٹ لیا، نواب صاحب نے ہیرا چاٹ لیا، مطلب کہ ہیرا چاٹ کے مر جاتا۔ تو بہرحال اقبال اس زمانے میں ایک شعر تھا، انہوں نے نکال دیا، اب انہوں نے اپنے مجموعے میں نہیں رکھا ہے، میں یہ بتانا چاہتا۔ اور ایک اقبال کا شعر ہے، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہ گار بوترابی ہوتا حضرت علی سے منسوب، تو میں بھی بوترابی ہوں، یہ اقبال کہہ رہے تھے، یہ بھی شعر انہوں نے نکال دیا۔ اب اچھا ایک شعر اور بڑا مزے کا ہے اقبال کا، وہ ہے
کہ اقبال نے کہا لوگ کہتے ہیں مجھے راگ کو چھوڑو اقبال، لوگ کہتے ہیں مجھے راگ کو چھوڑو اقبال، راگ ہے دین میرا، راگ ہے ایمان میرا، راگ ہے دین میرا، راگ ہے ایمان میرا۔ ظاہر ہے یہ ابتدائی زمانے کی لڑکھڑاہٹیں ہیں، اقبال نے چھوڑ دی، وہ مجموعے میں شامل نہیں رکھی۔ اچھا، اور ایک شاعر کے نام سے بھی جو 12 نظمیں انہوں نے لکھی تھی، وہ تو لکھی ضرور لیکن اپنے مجموعوں میں شامل نہیں رکھی۔ اچھا، یہ جو متداول کلام ہے اس میں انہوں نے قادیانیوں پر بھی کچھ جوڑ کی۔ اقبال نے کچھ نظمیں ایسی بھی لکھی جن میں قادیانیوں پر جوڑ کی، مگر اقبال نے وہ نظمیں بھی اپنے مجموعوں میں نہیں رکھی۔ کیوں نہیں رکھی؟ ان کی سمجھ میں آتی بات، ان کا بڑا بھائی قادیانی جس کے احسان مند اقبال تھے، جس کے پیسے پہ یورپ کا سفر کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، ان کا بھتیجا قادیانی، اب ان لوگوں کا دل دکھانا ہے تو ان کے دل نہیں دکھانے کے لیے سمجھ میں آتی بات کہ بھائی بھائی کا خیال رکھو، بھائی بیچارہ جس کے احسان مند ہیں ہم اسی کے خلاف اپنا لکھیں گے، میاں تو قادیانی ہو، یہ تو بڑی احسان مندی کے خلاف ہے نا بھائی، تو اس بات سے انہوں نے وہ نظمیں بھی نکالی۔ اچھا، اور صابر کلوروی صاحب نے اب دیکھیے یہ ایک چیز تو ہوا کہ مطلوب نظمیں وغیرہ نکالی، صابر کلوروی کا کارنامہ ایک یہ ہے۔ دوسرا کارنامہ بڑا زبردست ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ اقبال نے، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں اپنے کسی لیکچر میں، کہ تصوف کے خلاف تھے اقبال۔ اب کب تھے؟ پہلے اقبال، یہ 1916 سے پہلے کی بات ہے۔ 1916 سے پہلے علامہ اقبال تصوف کے خلاف انہوں نے بہت سارا مسئلہ جمع کیا، بہت میٹر جمع کیا، مواد جمع کیا، اور ایک کتاب ہی لکھی، اس کا نام تھا تاریخ تصوف۔ کیا تھا کتاب کا نام؟ تاریخ تصوف۔ تو اقبال تصوف کے جو صوفیاء کرام کے شریعت کے خلاف جو مقولے ہیں، قول ہیں، اقوال ہیں، جو بہت عوام میں بہت پھیلے ہیں اور عوام بڑا سرد ہوتے ہیں اس پر، اور اقوال بڑے مدد دے کے قوالیوں میں کچھ کو پیش کرتا ہے۔ تو اقبال نے فارسی شاعری میں نام دوں گا میں، بہت سارے عرفی، بے دل، حافظ وغیرہ وغیرہ سب کے یہ ساری چیزیں جمع کر کے ایک نوٹس جمع کیے اور ایک کتاب ہی لکھی 1916 میں تاریخ تصوف کے نام سے۔ مگر اقبال کی ہمت نہیں ہوئی کہ اسے شائع کرنا ہے۔ اچھا، یہ کتاب لکھی کیوں؟ اس کتاب کی شان نزول کا وجہ، شان نزول یہ ہے کہ اسرار خودی جب اقبال نے لکھی تھی، اسرار خودی 1911 سے 1915 کے عرصے میں لکھی، وہ اسرار خودی شائع ہوئی، تو اس میں حافظ کے خلاف علامہ اقبال نے 34 اشعار لکھے۔ وہ 34 اشعار، اب حافظ تو بھائی لوگ حافظ کے دیوانے ہیں نا، اس کے مجموعے سے، اس کی دیوان سے فال نکالتے ہیں، انگلی رکھ کے فال نکال کے اس میں جو آتا اس میں عمل کرتے، اور اسے توہم پسند لوگ بھی ہیں نا، اور اقبال حافظ کے چاہنے والے بہت ہیں۔ تو خواجہ حسن نظامی نے حافظ کے خلاف جو اقبال میں لکھا تھا چاہتے اس کا رد کیا، پیچھا کیا اقبال کا کہ آپ نے یہ لکھا، تصوف کے خلاف لکھا اور آپ تصوف کے دشمن ہیں، اب اقبال کے پیچھے بڑھے۔ تو اقبال کا ایک شعر حافظ کے بارے میں سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ الحضر حافظ، الحضر الحافظ صاحبہ گزار، الحضر پیچھا چھوڑ، اس کو چھوڑ، الحضر الحافظ صاحبہ گزار، یہ حافظ جو شرابی ہے اس کو چھوڑو۔ یہ حافظ کا کلام میں عمل نہیں، عمل کی تلقین، عمل کر رہے ہیں، اور تو بس اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ کچھ لوگوں کا وہ اس میں بھی کچھ معنی ڈھونڈے جاتے ہیں، بڑے بھائی تصوف کا بڑا اس میں نقطہ ہے، یہ سب اب کہاں تک صحیح ہے وہ صوفیہ جانتے ہیں یا ان کی عقیدت جانتے ہیں۔ تو مگر حافظ اقبال نے کہا کہ الحضر الحافظ صاحبہ گزار، جامش السحر اجل سرمایہ دار،
یعنی اس کے جام میں موت کا زہر بھرا ہوا ہے، اس سے پر ہے یہ جام، اس کو چھوڑ۔ ایسا کہنے والا حافظ کے خلاف 134 اشعار اسرار خودی میں، تو یہ بنیاد بنی یہ تاریخ تصوف کی۔ جب خواجہ حسن نظامی نے پیچھا کیا کہ بھئی یہ تصوف کے خلاف آپ نے جو اشعار کہے حافظ کے خلاف یا اصل میں تصوف کے خلاف ہیں، تو آپ اقبال نے بہت سارے صوفیہ کے عقائد، صوفیہ کے اقوال جمع کر کے اور پورے تصوف کی دھجیاں اڑانے کے لیے انہوں نے کتابی ترتیب دے دی تاریخ تصوف۔ مگر بعد میں سوچا کہ بھائی خالی 34 اشعار پر اتنا ہنگامہ ہو گیا، یہ کتاب چھپ جائے گی تو بڑا کفر کے فتوے لگ جائے گی، پہلی مصیبت میں سے انہوں نے کہا چھوڑو اب یہ جواب کا چکر کہاں تک چلاتا رہوں گا، کچھ اور کام کر رہے ہیں، لکھنا پڑھنا بہت کچھ ہے، اچھی نظمیں لکھی گئی، اب یہ جواب دیتا بیٹھا ہوگا، یہ لوگوں کا دفاع کرتا بیٹھوں گا، جواب میں میرا ذہنی خامخواہ کی ایک ورزش ہو جائے گی، بیکار قسم کی چیزیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس کو اسی واسطے تاریخ تصوف منظر عام پر نہیں آئی۔ اب کب آئی؟ ساگر کلوروی صاحب نے جب اقبال کے کلام کی تحقیق کی اور اقبال نے کیا کیا مطلوع کیا، یہ سب تحقیق کی، تو اس میں ان کو وہ مسودہ بھی ملا جو تاریخ تصوف کا ہے، اقبال نے جو جمع کیا تھا، چھپایا نہیں تھا۔ مگر ساگر کلوروی نے 1985 میں وہ مجموعہ پورے حاشیوں کے ساتھ چھپا دیا۔ یہ بھی ایک کارنامہ ہے صابر کلوروی کا۔ تو صابر کلوروی کو یہ موضوع جو چنا ہے کہ بھی صابر کلوروی کی آخر کیا ہے پہچان، تو ایک تو یہ کہ مطلوب کلام ڈھونڈ کے نکالے 12 نظمیں، آج تک جو ہے آپ اندازہ شاید آپ کے مجھے ہے نہیں معلوم، اگر 12 نظمیں مجھے پڑھتے معلوم ہے 12 نظمیں ایسی اقبال کی ہیں جو ایکس شاعر کے نام سے بھی اقبال نے لکھی تھی، اور یہ کہ تاریخ تصوف کے جو نوٹس تھے، کتاب تھی تیار تھی، اور خود جاوید اقبال نے اس کتاب کی تعریف کی جب یہ چھپ کے آئی مارکیٹ میں، تو جاوید اقبال نے کہا کہ بھائی آپ نے بڑا کارنامہ انجام دیا، یہ نوٹس میری نظر سے گزر چکے تھے لیکن آپ نے اسے کتابی شکل دی ہے۔ جسٹس جاوید اقبال نے پروفیسر صابر کلوروی کے نام خط لکھ کر ان کی تعریف کی، اور اس تاریخ تصوف میرے پاس ہے، یہ مکتبہ الحسنات والوں نے دلی سے شائع کی 1985، بڑی زبردست کتاب ہے، آپ حضرات آسانی سے کہیں مل جائے تو لے لیجیے، ہو سکتا ہے یہاں حیدرآباد میں کہیں مل جائے، مکتبہ الحسنات دلی والوں نے چھاپی تھی 1985 میں چھپی۔ اچھا، اب یہ تصوف کے بارے میں وہ جو کتاب ہے اس کے 2 کوٹیشنز میں اس سے پہلے منصور حلاج کے سلسلے میں بیان کر چکا ہوں، پھر بھی یہاں دیتا ہوں کہ تصوف کی تاریخ لکھ رہا ہوں اقبال نے، یہ نیاز الدین خان صاحب کوئی صاحب ہیں، ان کے نام 13 فروری 1916 پہ خط لکھا، جس میں یہ لکھ رہے ہیں، پورا خط نہیں، میں دو اپنے کام کا اقتباس ہے وہ پیش کر رہا ہوں کہ تصوف کی تاریخ لکھ رہا ہوں، 2 باب لکھ چکا ہوں، یعنی منصور حلاج تک 5-4 باب اور ہوں گے، 5-4 باب، عموماً ہم بولتے 4-5 باب، اقبال 5-4 باب لکھے بخلاف محاورہ ہے، تو 5-4 باب اور ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی علامہ ابن جوزی کی کتاب کا وہ حصہ بھی شائع کر دوں گا جو انہوں نے تصوف پر لکھا ہے، وہ ان کی ہر بات میرے نزدیک قابل تسلیم نہیں، مگر اس سے اتنا ضرور معلوم ہوگا کہ علماء محدثین اس کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ابن جوزی کی کتاب کا جو ذکر اقبال نے کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے تلبیس ابلیس وہ کتاب ہے، تو اس میں تصوف کے خلاف بہت کچھ ہے، تو اقبال نے کہا کہ میں اس کا بھی کچھ ضروری حصہ اپنی کتاب میں شامل کرتا ہوں۔ یہ تو اور ایک خط فصیح اللہ کاظمی کے نام اقبال 14 جولائی 1916 کو لکھتے ہیں، اس میں اقبال کہتے ہیں کہ تصوف کے متعلق میں خود لکھ رہا ہوں۔ ابتدا میں چونکہ انہوں نے تصوف کے خلاف بہت سارا مواد جمع کیا تھا تو ان کے ذہن میں تھا کہ اب تو لکھ کر وہ دیکھیے خط کیسے لکھ رہا ہے، تصوف کے متعلق میں خود لکھ رہا ہوں، میرے نزدیک حافظ کی شاعری نے بالخصوص اور عجمی شاعری نے بالعموم مسلمانوں کی سیرت اور عام زندگی پر نہایت مذموم اثر کیا ہے، مذموم بڑا خراب اثر کیا، سب سے مذموم۔ اسی واسطے
میں نے ان کے خلاف لکھا ہے، مجھے امید تھی کہ لوگ مخالفت کریں گے اور گالیاں دیں گے، لیکن میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ ہم بات نہ کہوں۔ کیا بول رہے ہیں؟ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ ہم بات نہ کہوں۔ شاعری میرے لیے ذریعہ معاش نہیں کہ میں لوگوں کے اعتراضات سے ڈروں۔ کتنی ہمت کی بات کر رہے ہیں، مگر کتاب نہیں چھپا سکے، ہمت نہیں دی کہ کتاب چھپائے، ڈال کے رکھ دی کتاب۔ یہ تو پروفیسر صابر کلوروی نے چھپائی، مگر انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں چھپائی۔ بھائی اسرار خودی شبیر، مجھے خودی شبیر، باغ درا چھپا، زبور ادب سب چھپا، مگر تاریخ تصوف نہیں چھپا۔ اخبار کہاں مصیبت کا سمجھتے تھے بھائی، ابھی کہاں مصیبت بول لینا ہے بھائی یہ، مگر بڑی ہمت کی بات کو کر رہے ہیں خود میں برابر چھپاؤں گا۔ مگر پھر ایک جگہ کیا کریں گے، اسلم جرائد پوری ایک سے بھائی کہتے ہیں، اسلم جرائد پوری منکرین حدیث میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بھائی زیادہ پڑھا لکھا ہوتا تھا، بہت قابل آدمی تھے اسلم جرائد پوری، تو جب زیادہ پڑھ لکھتا آدمی تو کچھ بہت بہک جاتا، یا مولانا نے کہا بہت اچھی بات، بہک جاتا، کچھ نہ کچھ کہنے لگتا، اور وہ اب یہ انانیت آتا، میں جو کہہ رہا ہوں، میری جو طریقے کا تو صحیح یہ ہوتا۔ تو اسلم جرائد پوری کے نام سے خط میں بات لکھتے ہیں، میں نے ایک تاریخ تصوف کی لکھنی شروع کی تھی، دیکھیے آپ، لکھنی شروع کی تھی، مگر افسوس کہ مسالہ نہ مل سکا۔ حالانکہ اس سے پہلے بتایا تھا کہ مسالہ بہت جمع کر کے صوفیہ کے کو سب جمع کر چکا ہوں، لکھ رہا ہوں، پر اس میں لکھ رہے ہیں کہ مسالہ نہیں مل سکا، اور دو ایک باب لکھ کر رہ گیا، دو ایک باب لکھ کر رہ گیا۔ پروفیسر نکلسن، یہ اسرار خودی کا جس نے ترجمہ کیا، تو پروفیسر نکلسن اسلامی شاعری اور تصوف کے نام سے ایک کتاب لکھ رہے ہیں جو قریب شائع ہوگی۔ ممکن ہے یہ کتاب ایک حد تک وہی کام کرے جو میں کرنا چاہتا تھا۔ اب پروفیسر نکلسن پہ ڈھکل کے آپ بڑی ذمہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، چلیے ٹھیک ہے۔ تو یہ تاریخ تصوف کا پس منظر آپ کو بیان کر دیا جو صابر کلوروی نے اپنے حاشیوں کے ساتھ شائع کی۔ اقبال نے کیا کیا نوٹ جمع کیے، پوری کتاب ہے وہ اس کتاب میں اقبال نے کیا کیا، عربی سے کچھ ٹکڑے لیے، کچھ فارسی سے لیے، تو سب تو انہوں نے صابر کلوروی نے کیا کیا کہ یہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب ایک چیز میں اور بتاؤں گا آگے کہ پروفیسر صابر کلوروی کا جو مقالہ پی ایچ ڈی کا ہے یہ 1983 میں شائع ہوا تھا نا، تو اس میں تو یہ جو تاریخ تصوف کتاب منظر عام پر آئی تو صابر کلوروی نے اس کا انتساب کیا اپنے ہم عصر ماہرین اقبالیات۔ کون ہے وہ؟ پروفیسر ایوب صابر، سید قاسم محمود اور ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی، ان کے نام کتاب منسوب کی۔ وہ کتاب وہاں پاکستان میں بہت پھیلی، ہندوستان میں بھی بہت پھیلی، کئی لوگوں کے پاس ہوگی، اتفاق سے مجھے مل گئی، خرید لی تھی میں نے۔ اچھا یہ دیکھیے، یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو، تو یہ اس کا شان نزول بھی بتا دیا کہ اس کتاب لکھنے کی وجہ کیا ہوئی کہ وہ اسرار خودی میں جو اشعار اقبال نے لکھے تھے اس کا پیچھا اٹھایا گیا، تو اقبال نے کہا ارے یہ تو کیا 34 اشعار کی بات کر رہے ہیں، میں اور بھی میرے پاس بہت کچھ جمع ہے، میرا کتاب ہی لکھ رہا ہوں تاریخ تصوف بول کے لکھے، مگر یہ ہوگا یہ شاید اب دیکھیے اقبال نے ایک چھوٹا سا کتابچہ اقبال کا یہ ہے کہ تصوف اسلام کی سرزمین میں ایک اجنبی پودا، یہ بھی اقبال کی کتاب ہے، تصوف اسلام کی سرزمین میں اجنبی پودا، یہ بھی بہت یہ چھوٹا سا کتابچہ تھا، ہمارے صفدر بھائی نے چھاپا تھا اسے، شہید آباد میں صفدر بھائی صفدر حسین صاحب نے، انہوں نے اسے ہزاروں کی تعداد میں چھپا کے تقسیم کیا، بڑے زبردست وہ کتابچہ ہے، اگر آپ کو پڑھ لیں تو تصوف کے خلاف ہے، اور اقبال نے ترتیب دیا تھا، اقبال نے لکھا۔ اچھا یہ جو اسلم جرائد پوری کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے اقبال کی مدافعت میں خط لکھا، ایک کیا لکھا
کہ حافظ شیرازی پر بحث چل رہی تھی نا بھائی تو انہوں نے اسلم جیران پوری نے اقبال کی تائید میں لکھا کہ حافظ شیرازی کے متعلق ایسی اعلیٰ کا اظہار پہلے بھی ہوتا رہا ہے، بلکہ ایک جماعت کو ان کا جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ ایک جماعت حافظ مر گیا، حافظ شیرازی مر گیا تو ایک جماعت اس نے کوئی جماعت نے ان کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، جنازے کی نماز نہیں پڑھا ہے حافظ نے۔ اورنگزیب عالمگیر کے تعلق سے مشہور ہے، اورنگزیب عالمگیر نے کہا دیوان حافظ نہیں پڑھنا، ادغال لگا دی، پابندی لگا دی، دیوان حافظ پر اورنگزیب عالمگیر نے پابندی لگا دی۔ اور جہاں تک تصوف کا تعلق ہے، یہ اسلم جیران پوری لکھا ہے، جہاں تک تصوف کا تعلق ہے قرآن و حدیث اس لفظ سے ناآشنا ہے۔ بھائی تصوف کا لفظ نہ قرآن میں کہیں آیا ہے نہ حدیث میں کہیں آیا ہے۔ یہ دوسری صدی ہجری میں عربی زبان میں داخل ہوا۔ ایسی صورت میں اسلام بات لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسلام تصوف ہے، تصوف اسلام، کیا قول ہے نا بھائی سورجہ کا؟ تو اسلم جیران پوری لکھتے ہیں اسلام کا عین تصوف ہونا یا تصوف کا عین اسلام ہونا کیوں کر قبول کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ بات کی تائید میں اسلم جیران پوری نے یہ لکھا۔ آئیے میں آخری حد پہ آتا ہوں کہ صابر قلوروی کا ایک اور کارنامہ ہے، یہ تیسرا کارنامہ، دو کارنامے میں نے بتا دیے۔ تیسرا کارنامہ کیا ہے کہ یہ جو منصور ابو المغیث حسین بن منصور حلاج، اس کی کتاب ہے کتاب التواسین۔ منصور حلاج جو ہیرو بنا ہوا ہے نا، سچائی کا علم بردار، سچ بولنے کو پھانسی لگا دی جاتی ہے، منصور سچائی کا علم بردار کے طور پر مشہور ہو گیا کہ علامت بن گیا ہے۔ تو یہ منصور جو ابو المغیث حسین بن منصور حلاج، اصل میں نام ہے اس کا حسین، منصور تو اس کے باپ کا نام تھا، حلاج کہتے ہیں روئی دھولکنے والا دنیا تھا۔ تو اس کی کتاب التواسین کے تمام ابواب کا عربی سے ترجمہ کر کے اردو میں پیش کیا صابر قلوروی نے۔ یہ بھی دیکھیے بڑا کارنامہ ہے، ورنہ منصور کو واقف ہونے کے لیے بہت ضروری ہے نا کہ بھئی ابو منصور حسین بن منصور حلاج آخر اس کو پھانسی کیوں دی گئی، اس کو کیوں اس کو سزا دی گئی، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کی کتاب التواسین، جس سے اقبال بڑے متاثر ہیں۔ فلک مشتری پر جن سے اقبال ملتے ہیں وہ ہے منصور اور مرۃ طاہرہ جو بابی مذہب اختیار کر گئی تھی، جس میں نے پچھلی دفعہ لیکچر میں اپنے بیان کیا تھا۔ وہ بابی مذہب چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اس کو کہا کہ تم یہ مذہب چھوڑ دے، تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں محمد علی باپ پر ایمان لا چکی ہوں، وہ میرا نبی ہے، میں وہ اس سے انکار نہیں کرتی، تو اس کو قتل کر دیا۔ تو علامہ اقبال کو مرۃ طاہرہ سے بھی بڑی عقیدت، جو ایک جھوٹے نبی پر ایمان لا رہی ہے اور وہ نبوت جو خود بھی اس پر یقین رکھتی، اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی، مگر اقبال کو اس سے عقیدت کیوں ہے؟ کیوں ہے کہ بڑی شاعرہ ہے، اور اقبال اس کی زمینوں میں شعر بھی کہتے ہیں۔ بھائی میں نے اپنے لیکچر میں پچھلی دفعہ بتایا۔ تو ایک بار میں نے ایک جملہ کہا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، اقبال کو ہر پرورٹڈ جینیس سے اعتقاد ہے، اقبال ہر پرورٹڈ جینیس سے اقبال کو عقیدت، پرورٹڈ جینیس کا استعمال۔ اچھا یہ اقبال عربی، اچھا یہ صابر قلوروی نے لکھا، حالانکہ اقبال جو ہے عربی کے پروفیسر بھی رہے، لیکن عربی اتنی اچھی عربی پر کامل دسترس اقبال کو رہتی۔ فارسی جاتے تھے، فارسی بہت اچھی جاتے تھے، مگر عربی سے اتنی دسترس عربی پر اقبال کو نہیں تھی۔ اسی بات ہے صابر قلوروی نے لکھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، صابر قلوروی کی تحقیق ہے کہ عربی پر اقبال کو اتنی قدرت کاملہ نہ رکھنے کی وجہ سے علامہ اقبال نے حلاج کے خیالات کو بقلی، ایک فارسی میں ایک رائٹر تھا بقلی، فلسفی تھا جو 532 ہجری میں پیدا ہوا، 606 میں مر گیا، تو بقلی کے فارسی ترجمے سے سمجھنے کی کوشش کی منصور حلاج کو اقبال نے۔ اس کے بعد
بھائی دیکھیے عقیدت جس سے ہوتی ہے نا اس کو کسی طرح سمجھنے کی کوشش کی، چاہے فارسی ہو کچھ ہو، تو پہلے تو فارسی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر بھائی لوئی میسینیو اس کا MASSIGNON ہے، تو بعض لوگوں نے اس کو میسگنون بھی لکھا ہے، میسگنون، مگر عموماً میسینیو بات تو اس کا ادا نہیں کرتے نا، وہ آخری میں میسگنون جی ادا نہیں ہوتا، میسینیو، تو وہ لوئی میسینیو بنا جو بھی تھا، تو اس نے کتاب التواسین کا ایک خطی نسخہ اس کو ملا، تو ڈھونڈ نکالا وہ منصور کا کتاب التواسین جو کتاب ہے، اقبال منصور کی کتاب ہے، وہ اس نے ڈھونڈ نکالی 1913 میں وہ شائع ہوئی، تو علمی دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا، اور اقبال کو پتا چلا تو اقبال نے یورپ میں مقیم اپنے دوست احباب سے کہا کہ بھائی ذرا مجھے وہ نسخہ لا کے دے دو منصور حلاج والا جو لوئی میسینیو نے شائع کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے 1922 میں اقبال کو وہ نسخہ ملا، یہ 1913 میں شائع ہوا تھا، وہ آیا مگر 1922 تک ملنے تک 1922 میں اقبال کو نسخہ ملا، تو 922 عیسوی میں منصور کا قتل ہوا، 1000 سال کے بعد 1922 میں اس کی کتاب التواسین منظر عام پر آئی، تو اقبال کو بڑی خواہش ہوئی، فوری وہ کتاب حاصل کی، بلکہ وہ لوئی میسینیو سے ملنے کے لیے وہ پیرس بھی گئے، اقبال اس سے ملنے پیرس، فرانسیسی زبان میں وہ کتاب شائع ہوئی تھی، تو وہاں سے انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا، جو بھی ہوا، اور 1922 تک یہ آئی، تو اس سے ملنے کے لیے منصور حلاج کے تحقیق پر مبارکباد دینے کا جو بھی کچھ کرنے کے لیے اس سے ملے، اور وہ کتاب حاصل کرنے کے بعد اقبال کے خیالات منصور حلاج کے تعلق سے تبدیل ہو گئے۔ پہلے تو اس کو گمراہ سمجھتے تھے، یہ سمجھتے تھے، مگر اب اس کی کتاب آئی تو ان کے نرم گوشہ پیدا ہو گیا منصور حلاج کے تعلق سے۔ چنانچہ جاوید نامے میں منصور حلاج کو ایک کردار کے طور پر پیش کیا، فلک مشتری میں غالب، قرۃ العین طاہرہ اور منصور حلاج، یہ 3 کیریکٹر ہیں فلک مشتری میں، اس پر جو جس سے اقبال مکالمہ کرتے ہیں جاوید نامے میں، آپ اٹھا کے دیکھیں۔ اچھا، یہ جو پروفیسر صابر قلولوی نے منصور حلاج کی کتاب التواسین کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا، پورا ترجمہ عربی سے کیا ہے، فارسی کے بعد تو راست ترجمہ کرنے سے پتہ چلا کہ اس کے کیا عقائد تھے، اور اس کی تلخیص بھی پیش کی اس کتاب میں ہے، تاریخ تصوف میں اس کی تلخیص بھی ہے، اور یہ جو جس میں صوفیانہ موشگافیہ ہیں اس کے عقائد متنازع فی تھے نا منصور کے، اس پر ہم نے ایک سے بڑے ایک لیکچر میں دیکھ چکا ہوں۔ علامہ اقبال نے اپنی مرتبہ کتاب تاریخ تصوف میں بعض فارسی شعراء کے اچھے فارسی اشعار بھی نوٹ کیے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا چونکہ ان کو تصوف کے خلاف بہت کچھ مواد جمع کرنا تھا، تو عجمی شاعروں کے پاس تو بہت کچھ مل جاتا ہے، عرفی کے پاس، فخر الدین رازی کے پاس، نظامی کے پاس، اور خود دارا شکوہ اپنا مجمع البحرین جو اس کی کتاب ہے دارا شکوہ، وہ بھی جوگیوں کے پیچھے ان کے پیچھے پھرتا تھا نا، اس کو اسلام سے دلچسپی نہیں تھی، اس کو تو وہ صوفیانہ ہے، وہ سرمت کے پیچھے بھرا، وہ جوگیوں کے اور وہ ویدان کا چکر تھا اس کا، شاہجہاں کا سر پر ہاتھ تھا اس کے، اور شاہجہاں چاہتا تھا کہ یہ بادشاہ بن جائے، اگر بادشاہ بن جاتا تو مغلیہ 200 سال پہلے دبا ہو جائے، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اورنگزیب عالم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بن گئے، داراشی کو مار کے پھینک دیا، اپنے کسی بھائی کو زندہ نہیں چھوڑا۔ اچھا بھائی میں تو اورنگزیب عالمگیر کا قائل ہوں، کیونکہ اس نے کارنامہ، دیکھیے سیاست میں یہی ہوتا ہے، کوئی کسی کا باپ نہیں، کوئی کسی کا بیٹا، سیاست میں کیا ایسے ہی ہوتا ہے، اگر اورنگزیب عالمگیر اگر اپنے کسی بھائی کو نہیں مارتے، زندہ چھوڑ دیتے، وہ ان کو مار دیتے، ہوتا نا بھائی، جہاں آدمی کمزور پڑا وہ مار دیتا، تو یہ ایک کارنامہ ہو گیا نا، 50 سال حکومت کی نا بھائی، کون کرا اتنی لمبے عرصے تک کوئی بادشاہ، اور 80-90 برس کا بوڑھا
گھوڑے پہ بیٹھ کے نکل رہا تو بعض لوگ بھاگ جاتے تھے، جن کا پیچھا کر کے میں ان کا نام میں لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ انٹرنیٹ پہ جانے والی بات ہے، بھاگ جاتا تھا، پہاڑ میں چھپ جاتا تھا، اور ان کے والوں کی وہ شخصیت تو بھائیوں کو اگر چھوڑ دیتا تو اس کی جان کے لالے پڑ جاتے، جو بھی کیا اچھا کیا۔ دارا شریف اسلام سے کیا دلچسپی ہے؟ اورنگزیب عالمگیر کو پھر بھی غنیمت اللہ ہے، اسلام سے دلچسپی تھی، وہ ایک متشرع بادشاہ گزرا ہے، دیندار تھا، اچھی حکومت چلائی، جو بھی کیا بہت اچھا کیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بھائی لوگوں کو تو شکوہ رہے گا ہی نا، مندر توڑ دیا، فلاں توڑ دیا، مندروں کو بڑی گرانٹ دی بھائی، اس کے تو فارسی میں فرامین ہیں، منادر کو بہت ساری گرانٹ دی اورنگزیب عالمگیر نے، کبھی کوئی مندر نہیں توڑا۔ اورنگزیب 50 سالہ دور میں اگر توڑتا تو آج نظر آتا، معاف کرنا ہے اس کے، نئی نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے بھائی، ہمارے بادشاہ یہ کیا، ان لوگوں نے یہ ظلم ڈھایا، اٹھا کیا، یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں، ورنہ ان لوگوں نے یہ نہیں کیا۔ تو ٹیپو سلطان کے بارے میں بھی ایسی ہے کہ اس نے کیا وہ کیا، حالانکہ اس نے بھی مندروں کو گرانٹ دی، وہ بڑا رواداری کا مظاہرہ کرتے تھے، بادشاہ ہمیشہ رواداری کا مظاہرہ کرتے۔ ایون بھائی آج بھی آپ دیکھ لیجیے، کوئی بڑا آفیسر ہوتا ہے، کلیکٹر ہوتا ہے، ڈپٹی کلیکٹر ہوتا ہے، تحصیلدار ہوتا ہے، وہ فرقہ پرست نہیں رہتا، وہ سب کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے آج بھی، تو وہ تو بادشاہ ہے، بادشاہ کیسے فرقہ پرستی کرے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ راجا بھی، اگر کوئی راجا بھی ہو، کوئی کسی ملک کا راجا ہو، وہ بھی ہمیشہ رواداری کرتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرتا۔ شیواجی کے بڑے بڑے عہدیدار مسلمان تھے بھائی، تو ایسے ہمارے پاس فرقہ پرست ذہنیت ہے ہی نہیں، چاہے وہ راجا ہو، بادشاہ ہو، کوئی ہو۔ یہ بعد کی تحقیق میں تاریخ کو مسخ کر کے نئی نسل کے ذہنوں کو متاثر کیا جا رہا ہے، یہ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے ہماری نئی نسل کے ساتھ، ہمارے تاریخ دانوں نے برا سلوک کیا۔ تو حضرات، یہ محمود شبستری اور غالب، بے دل، ابو طالب کلیم، یہ ابو الفضل دین الہی قائم کرنے میں اس کا بھی حال ہے نا، تو ان کے پاس گمراہی کے جو بہت سارے اشعار ہیں، صوفیانہ اشعار، جو گمراہ کن اشعار ہیں، جو شریعت کے خلاف ہیں، اقوال نے سارے اشعار جمع کیے اور اپنی کتاب میں وہ لکھ کے تصوف کے خلاف ایک دھواندھار مقالہ کتاب شائع کرنا چاہتے تھے، مگر ہمت نہیں کر سکی، قوم کو بڑا ہمت کا درس دینے والے بیچارے ہوتا۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے، میں تو بڑے احتیاط سے گفتگو کرو نا، کھل کے بولنا، ہم نے پرائیویٹ محفل ہوتی ہے لوگ، تو میں کسی محفل میں بات کرتا تو کھل کے بات کرتا ہوں، آپ کے سامنے میں کھل کے نہیں کروں، انٹرنیٹ پہ جانے والی چیز ہے نا، تو ذرا سوچ سمجھ کے گفتگو کرنا پڑتا۔ تو اقبال نے بھی کہا کہ بھائی کہاں مصیبت لگاؤں، یہ چھوڑو جو ہے باتیں کرتے ہیں، آئندہ لوگ تحقیق کر لیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، میں ہی کیوں مرید الزام کہہ رہا ہوں اور پھر یہ مصیبت بول رہا ہوں، خواجہ خاصہ نظامی جیسے لوگ پیچھے پڑ گئے۔ تو بہرحال حضرات، تو یہ صابر کلوری نے وہ فارسی اشعار پورے جمع کیے، اس کتاب میں بڑا کارنامہ ہے صاحب، وہ فارسی اشعار جمع کیے، وہ فارسی اشعار کا ترجمہ بھی انہوں نے دیا، اردو ترجمہ بھی انہوں نے دیا۔ یہ بھی پروفیسر صابر کلوری کا کارنامہ ہے، میں اس کو کارنامہ ہی سمجھتا ہوں۔ تو پروفیسر صابر کلوری نے وہ اقبال کے جو نوٹس ہیں 1985 میں شائع کیے، اور ابتدا میں اقبال تصوف کے خلاف تھے، مگر آخر وہ تصوف کے سلسلے میں نرم کوشاں رکھتے تھے۔ تو بہرحال یہ صابر کلوری کون ہے، کیا ہے، اس کا ہلکا سا تعارف میں نے پیش کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک واتباع رسولک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔